हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनके नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया। सारा जलाल यीशु नाम की हो, सारी ताज़ीम खुदावंद की हो। खुदावंद भला है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो अपने कलाम में से जब हमें सिखाए, हमारे दिलों को खोलना, हमारे जहनों को, और एक खुदावंद हमारे होंठों का ज़िम्मा ले, और मेरे होंठों का ज़िम्मा ले, मेरी सोच का, हम सबकी सोचों का, ज़हन और दिलों का ज़िम्मा ले। जब हम तेरे कलाम को पढ़े सुने तो 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। एक दो गवाहियाँ मैं बताता चलूँ कि जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हम कर रहे हैं, डेली ब्रेड, उसमें मैसेज जो है वो मैं शेयर करता हूँ डेली ब्रेड के नाम से। बहुत लोगों को ये बाबरकत हो रहा है, बहुत लोग उससे बरकत पा रहे हैं। सो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स, बी पार्ट ऑफ दैट। उसमें हम रूहानी जान के बारे में सीख रहे हैं। सो इवन दो कि हमारा टॉपिक जो ज़िक्र है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव के आई मस्ट ऑल्सो कैरी ऑन विद स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीरीज एज वेल, क्योंकि उसमें हमें एक दूसरे को बताते रहना चाहिए, स्पेशली जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जो कि प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, हमें शेयर करनी चाहिए। पिछले दिनों में मैं जब कलाम पेश कर रहा था व्हाट्सएप पे रूहानी जान के बारे में, तो उस वक्त एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो जा रही हैं, उनका इंटरव्यू है, तो आप उसके लिए प्लीज़ दुआ करें। तो एकदम खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया कि आप ऐसा करें कि उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करें, तो खुदावंद जो है वो बरकत देगा। और मैंने फिर उनको ये भी बताया कि आपके हाथ में खुदा ने ये इख्तियार दिया है, हर जो मर्द है उसके हाथ में खुदा ने इख्तियार दिया है कि वो अपनी औरत पर, अपनी बीवी पर जब हाथ रखे, अपने बच्चों पर हाथ रखे, तो उससे बरकत पाते हैं लोग। और जैसे बाइबल में मिसाल मिलती है कि इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ की, ठीक है, और उसकी औलाद हुई, क्योंकि औलाद नहीं होती थी, 20 साल जो है वो बांझ रहे। तो जब उसने इसको चीज़ को समझा तो दुआ की। उसमें एक दो लोगों ने मेरी मुखालफत भी की, कुछ एक दो पास्टर्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे पास्टर साहिबान हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि लोग हमारे पास आए दुआ करने के लिए, जब दुआ की जाए तो फिर चंदा भी दे दे। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हर एक से आप दुआ नहीं करवा सकते। लेकिन मैंने उनसे फिर ये कहा, मैंने कहा नहीं भाई साहब, खामद अपनी बीवी के लिए कर सकते, चाहे वो गैर कौम का क्यों ना हो, वो उसके पास एक इख्तियार है खुदा ने दिया कि वो अपनी बीवी को बरकत दे सकता है, बरकत चाह सकता है। जैसे एक बाप और माँ हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हो, कुछ बरकतें हैं जो कि बादशाही की बरकतें हैं, जैसे रूल कुल्स का बपतिस्मा या रूह की नेमतें, वो जब तक आप खुद रूह से मामूर ना हो, दूसरों के लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन जो जेनेरिक बरकतें हैं, जैसे शिफा है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कामयाबी है, इम्तिहान में कामयाबी है, बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती, ये माँ बाप के हाथ में खुदा ने बरकत दी है। चाहे वो किसी भी कौम में हो, अगर वो उठकर खुदा का शुक्र करें और अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ चाहें तो वो हो जाती है। ऐसे ही जैसे अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अगर लानत चाहे तो लानत भी हो जाती है, किसी भी कौम के हो। अगर वो उन पर लानत करें तो वो लानती ठहरते हैं और उनकी जिंदगी में नजर आती है वो बात। इसी तरह अगर वो बरकत भी चाहें। अब मजे की बात ये हुई कि ये जब टीचिंग गई सामने, तो एक भाई है इवेंजलिस्ट इरफान उनका नाम है, मैं उनको कभी भी नहीं मिला, मैं जानता भी नहीं, उनके साथ फोन पे भी बात होती रहती है, एक दो दफा कभी हुई। उन्होंने बताया कि वो अपने शहर, मुझे ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में हो किस शहर में, कि वो किसी कपल के घर गए, उन्होंने दुआ के लिए कहा, तो उस बहन को बुखार था और काफी देर से जो है वो बीमार थी, और दे कुड फील के इब्लीस जो है वो पीछे खड़ा हुआ है उस चीज के ना। तो कहते हैं कि मैं उधर बैठा हुआ था, वो औरत बैठी और उसका हस्बैंड बैठे, तो मैं उसके हस्बैंड को कह रहे, भाई इरफान ने मुझे मैसेज वॉइस मेल में छोड़ा कि मैंने उसको कहा कि खुदा ने ये इख्तियार दिया है तुझे कि तू अपनी बीवी के साथ पर हाथ रख के दुआ कर, और तू ऐसा कर तो वो बरकत पाएगी। तो एकदम जो है वो बदरू जो है, शैतान जो है उस औरत में बोला, उसने एकदम कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगा। और औरत के अंदर से वो इब्लीसी कुव्वत जो है तंग हो गई, और उसने कहा कि तुम आकर इनको ऐसे मशवरे देते हो। और फिर उस शैतान ने, उस गंदी बदरू ने कहा कि मैं 3 दिन के बाद जो है मैंने प्लान बनाया था कि इस औरत को मैं नुकसान पहुंचाऊंगी, और उस औरत को फील होता था कि जैसे उसकी डेथ हो जाएगी। और वो कहती थी अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से कि मुझे लगता है कि जैसे मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद तुम मैं ये कर, जैसे अमूमन कई लोग कहते हैं। तो उसने ऐसा जो है वो बातें करती थी। तो एकदम जब वो वहां पर वो कुलिया अप्लाई किया गया, तो वो शैतान को जो है बड़ी प्रॉब्लम हुई, और उसने कहा कि चूंकि तू आके उसको ये समझा रहा है बातें, और ये हमारे खिलाफ बातें हैं जो तुम लोग कर रहे हो, तो हम जो है वो इसलिए आ गए हैं। और फिर उन्होंने उसके लिए दुआ की, और वो बदरू जो थी उसके अंदर से निकल गई। लेकिन एक चीज जो है वो छोड़ गई, वो बदरू एक इंफॉर्मेशन छोड़ गई हमारे लिए, ठीक है। ईमानदारों के लिए इंफॉर्मेशन क्या छोड़ गई, क्योंकि हमें हर चीज को, हर इस तरह के इवेंट को एज अ स्टडी इवेंट लेना है, ठीक है ना, हमने उसमें से सीखना है। उसमें क्या वो चीज हमारे लिए छोड़ गई
کہ ہر شوہر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو بدرو کو بھی وہ حکم دے دے تو اس کے اندر سے وہ جا سکتی ہے، کیونکہ as a husband you can allow things in your wife's life. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے. آپ کو اس کی مثال سب سے پہلے بائبل میں کس کی ملتی ہے کہ جہاں پر شوہر نے وہ اختیار نہیں لیا اپنے ہاتھ میں تو شیطان بیوی کی زندگی میں آیا. کون سی مثال سب سے پہلے؟ آدم اور حوا کی. ہاللیلویا. ایسے ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ شوہر نے وہ اختیار اپلائی نہیں کیا، شیطان جو تھا وہ بیوی کے تھرو کام کرنے لگے، اور اس میں پھر اصل میں پھر گرا کون تھا؟ حوا تو گری لیکن آدم بھی گر گیا تھا. تو فیملیاں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں، فیملیوں کا نقصان کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اختیار کو نہ پہچانیں. جب ہم جو ہمیں برکت دی ہے خدا نے، جب موسیٰ وہاں پر کھڑا تھا سمندر کے کنارے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر تھا، تو خداوند نے جب وہ سارے چلا کر دعا کر رہے تھے تو خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ What is in your hand؟ تو کیوں چلا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ And then he realized کہ اس کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے. اس نے کہا کہ اس کو پانی پہ مارا، یعنی کہ he had the authority but he didn't know that he had the authority. ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ اختیار تھا لیکن اس وقت تک اس کو استعمال کرنا نہیں آیا تھا. سیم وے ہم کئی دفعہ مصیبت میں ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ آگے سمندر پیچھے شیطان. ٹھیک ہے، اس طرح قبضہ ہر طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ایک مصیبت آندھی جانتی نہیں تو دوسری آ جاتی ہے نا، اس طرح کی سچویشن میں ہم پڑ جاتے ہیں. لیکن وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارے ہاتھ میں بھی خدا نے اختیار دیا. خدا نے کیا کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور پھر کہا تھا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، خدا نے جس میں کہا تھا کہ I give you my authority. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ اختیار دے دیا ہوا ہے. تو ہمیں اپنے اندر کوئی اختیار نہیں، لیکن ہم یسوع کا نام جب لیتے ہیں، یشوع کا نام لیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ in the name of Jesus، یسوع کے نام میں تیرے پاس ہے، تو وہ اختیار ہم اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو we have to do that. اور یہ جو ہے وہ بدرور ہے، جاتے جاتے جو ایک کہہ لیں کہ کام کی بات وہ بتا گئی کہ شیطان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی اس چیز سے. تو ہمیں مزہ آیا. ٹھیک ہے، شیطان کو تکلیف ہوئی، شیطان کو مزہ آیا. ٹھیک ہے، ہمیں اچھا لگا کیونکہ ہمیں اس طرح کی اور باتیں چاہیے جس سے شیطان کو تکلیف ہو، تاکہ ہم جو ہے اس کو بھگا سکیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدرو اور شیطان سے ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آتی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے. تو مجھے یاد ہے جہاں پہ ایک دفعہ ایسا سین ہوا تھا، تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو ڈر گئے تھے. لیکن ایسا نہیں تھا، ہم تو نہیں تھے، لیکن کچھ جو تھے دوست ایسے وہ گھبرا گئے. تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ابلیس کا خوف بھی جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے. Do you know that؟ ابلیس کا جو خوف ہے نا وہ ابلیس کی طرف سے. Because he wants you to be scared. وہ چاہتا ہے کہ آپ ڈریں، کیونکہ جب انسان خوف میں ہوتا ہے تو تب آپ بیک فٹ پہ ہوتے ہیں، کمزوری میں ہوتے ہیں. اور جب آپ دلیری میں کھڑے ہوتے ہیں تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے اس چیز کا دیکھنا ہے. ایک اور میں ساتھ ساتھ بات بتاتا چلوں کہ جو ہم نے اس ساری سیریز میں سیکھی وہ یہ ہے کہ بدرو صرف تب ہی کام نہیں کر رہی جب کوئی جہاں پہ زمین پہ لیٹ کے چیخے مار رہا ہو، کوئی بہن یا بھائی، تب ہی نہیں ہے کہ بدرو کام کرے. جو شخص کسی کو گندی یا بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے اندر بھی تو بدرو ہی کام کرے. جو نشہ بازی کر رہا ہے اس میں بھی تو بدرو ہی کام کرے. جو اپنے کسی نشے پر غالب نہیں آ سکتا اس میں بھی تو بدرو کام کرے. جو غصے کے اندر جو رہتا ہے، جب جس پر غصہ غالب آ جاتا ہے اس میں بھی تو بدرو ہی کام کرے. ٹھیک ہے، جو کلام کو پڑھنے میں سستی کرتا ہے یا دعا سے دور بھاگتا ہے اس میں بھی تو بدرو کام کرے. بدرو صرف وہ نہیں ہے کہ جب لوگ لے کر آئے کہتے ہیں جو بدرو کڈو، ٹھیک ہے، یہ چیخیں مارے، یہ گھر میں سونے دے، وہ ایکسٹریم ہے، وہ بدرو کی مینیفیسٹیشن ہے، یعنی کہ وہ بدرو ظاہر ہو گئی ہے. لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ چھپ کر پیچھے بیٹھ کر کام کرتا ہے، ہماری زندگیوں میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ کسی حصے پر قبضہ جما کر بیٹھا رہتا ہے. وہ تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب خدا کا روح جب زور سے نازل ہوتا ہے، تب وہ پھر ایکسپوز ہوتا ہے اور پھر وہ چیخیں مارتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کا غور کرنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، جہاں پر ہم چاہ کر بھی اس چیز کو کنٹرول اگر نہیں کر پا رہے. دیٹ مینس کہ somebody else is controlling that part of our life. ٹھیک ہے، ہمارے بدن میں ہماری ذات کے کتنے حصے ہیں؟ بدن، جان اور روح. ٹھیک ہے، تو ابلیس جو حملہ کرتا ہے وہ بھی تین طرح سے ہی کرتا ہے. باڈی پہ بھی اٹیک کرتا ہے، اسپرٹ پہ بھی کرتا ہے اور سول پہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں صرف بدنی خواہشات کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے اسپرچوئل انسٹنکٹس کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے انکلینیشنز کو دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری روحانی زندگی کیسی ہے، اور پھر ہم نے جان کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ کیسی ہے. بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ یہ خطا کار مبارک ہے وہ آدمی جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. وہ بھی ہم نے ہر طریقے سے ہم نے اپنی لائف کو کنگالنا ہے اور دیکھنا ہے.
اور اس کو جو ہے وہ کلیریفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اس بری تاثیر کو جو ہے وہ اپنے اندر سے دور کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں سے دور کرنا ہے، تاکہ خداوند جو ہے وہ خداوند کا نام عزت و جلال پائے۔ اور ہم زکریا چیپٹر 9 میں جائیں گے، اس کی پہلی آیت لکھا ہے بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ آمین۔ یہاں پر خدا نے کیا کیا ہے کہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیسے تقسیم کیا ہے؟ بنی آدم میں اور قبائل اسرائیل، یعنی کہ آدم کے جو بچے ہیں اور پھر اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ عام آدم کے بچوں میں اور اسرائیل میں کیا فرق ہے؟ بنی اسرائیل کو خدا نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا پلوٹا ہے، چوزن ون، یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ قوم کو میں نے چن لیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند بنی آدم پر، نیک و بد پر، ہر ایک پر اپنا سورج چمکاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ برکتیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک برکت ہے جو جنرل برکت ہے، جیسے سورج چمکنا ہر ایک پر ہے، گناہگار پر بھی اور نیک پر بھی، ٹھیک ہے نا۔ خداوند جو بھی ہاتھ محنت کرتا ہے خدا اس کو روٹی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، یہ برکت بھی سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، نیک آدمی جو ہے۔ لیکن ایک خاص برکت ہے جو بنی اسرائیل کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں سے کسی کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی تجھ پر لعنت کرے تو اس پر لعنت ہو جائے گی، اگر تیرے اوپر کوئی برکت چاہے تو اس پر برکت آئے گی۔ یہ اسرائیل کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ خداوند نے دنیا میں اور کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرا پلوٹا ہے، اسرائیل کو کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے یہ برکت دی تھی کہ جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ میں جگہ تجھے دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ خدا نے اپنے کلام کی جو برکت ہے، اپنا جو توریت تھی، اپنی شریعت کس پر اتاری تھی؟ خداوند نے اپنے لوگوں بنی اسرائیل پر اتاری تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آج جو ہے ہم جب یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، ہم جب روحانی طور پر جڑ جاتے ہیں، بائبل میں لکھے ہیں کہ تم سب جتنوں نے بپتسمہ لے لیا ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے فرزند ہو، وارث ہو گئے ہیں، تو ہم بھی اس برکت کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا نے اسرائیل کے ساتھ فزیکل اینڈ اسپرچل بلیسنگ کا وعدہ کیا۔ being sons of Abraham now and being part of the blood of Jesus Christ and part of kingdom of God، ہم سب اب اس برکت کے وارث ہیں۔ اب ہم بنی آدم نہیں ہیں، پہلے ہم بنی آدم تھے، اب ہم بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی آدم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی، ان پر بھی برکت ہوتی ہے لیکن جنیرک برکت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں خدا نے کون سی برکت دی ہے؟ بنی اسرائیل کی برکت، جو کہ خدا نے اپنے بندہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو دی تھی، اور وہ برکت جو ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ آگے جا کر پھر دیکھیں کہ خداوند نے کیا کیا ہے کہ کنٹریز کو جو ہے وہ جج کرنا شروع کیا۔ لکھا ہے خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بارے نبوت، the burden of prophecy against Damascus۔ دمشق obviously کہاں پر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کس کنٹری میں ہے؟ سیریا میں ہے۔ آج کل کون سے کنٹری میں وار چل رہی ہے؟ دمشق میں، ٹھیک ہے، سیریا میں۔ یہ جو پروفیسی ہے یہ آج کل پوری ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ حماد کے خلاف جو اس سے متصل ہے، اور سور اور سیدا کے خلاف جو اپنے یعنی کہ لبنان کی بھی بات ہو رہی ہے ادھر، اور جو جارڈن وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدانیوں کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا استارات دیوی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے ہمیشہ بنی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے، جنہوں نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف جو ہے لعنت کی، انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کو برا بھلا کہا اور ہمیشہ اسرائیل کے خلاف جنگ کی۔ اور آخری زمانہ میں خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دمشق کے خلاف کھڑا ہوں گا، I will stand against Damascus and I will kill it، ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دوں گا۔ اس کا ذکر ہم آئزایہ چیپٹر 17 میں بھی پڑھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 17واں باب، اس کی پہلی ہے، لکھا ہے کہ دمشق کی بابت بارے نبوت، دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا، ایرویر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی، وہاں بیٹھیں گے، کوئی ان کو ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، افرایم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور ارام جو ہے وہ سیریا کا پرانا نام ہے، کہ بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی، خداوند فرماتا ہے۔ کیا ہوا کہ اب جو ہے یہ پروفیسی جو ہے آئزایہ چیپٹر 17 کی یہ پوری ہو رہی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ہم نے ویڈیوز میں یہ بات کی
پچھلے سال ہم یہی بات کر رہے تھے ادھر ہی بیٹھ کر کہ خداوند جب یہ دمشق پر حملہ ہوگا، اور دمشق پر حملہ بھی ایسا عام والا حملہ نہیں ہوگا، یہ اٹامک جو ہے وہ وارفیئر ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ آلریڈی رشیا نے جو ہے وہاں پر ایک سب مرین لے کے گئے ہیں جو کہ میڈیٹرینین میں گئی ہے، وہ اس پہ جو کروز میسائل لگے ہوئے ہیں اس میں اٹامک وار ہیڈ ہیں. یہ آپ نیوز میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی نیوز پیپر پر جائیں، وہاں پر رشیا نے جو دھمکی دی ہے اس نے اٹامک وارفیئر کی دھمکی دی ہے رشیا نے. اور وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان کی جنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ریسنٹلی ٹرکی نے کیا کیا کہ رشیا کا پلین گرا دیا. انگلینڈ نے کیا کیا ہے کہ جو ہے سیریا کی جو فوج جس کے ساتھ رشیا والے کھڑے ہیں ان کے اوپر حملے کر کے ان کی فوج کے ٹھکانوں کو ڈسٹروائے کیا. تو رشیا نے بیسیکلی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ امریکہ اور رشیا کی جنگ وہاں پر ہوگی. چائنا اس وقت رشیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ بیٹل. اور ایون کہ جو پیوٹن ہے رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پیپل شوڈ پریپیئر فار دا تھرڈ ورلڈ وار، ٹھیک ہے، تیسری عالمی جنگ کے لیے تیاری کر لو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا that will actually pave the way for the antichrist، ٹھیک ہے، مخالف مسیح کے لیے یہ دروازہ کھل جائے گا. ہم میں سے کس کس کو یاد ہے کہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم اسٹڈی کی تھی ڈینیل کی جو 70 ویکس، تو ہم نے کہا تھا کہ سپٹمبر 2015 میں جب چوتھا مون بھی آئے گا تب کیا ہوگا کہ وہ 49 سال پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ پیریڈ پورا ہو گیا. اور یہ جو سیریا میں رشیا کا آنا اور یہ سب اٹیکس کب سے ہو رہے ہیں؟ سپٹمبر سے، ٹھیک ہے. یہ کیوں یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے؟ بیکاز دا ٹائم ہیز کم. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ لاسٹ ویک جو ہے جو آخری ہفتہ ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. ابھی وہ شروع نہیں ہوا، لیکن وہ کب شروع ہوگا؟ جب ڈیمیسکس جو ہے وہ تباہ کیا جائے گا. آپ جب دیکھیں کہ جب دمشق ٹوٹلی ملیامیٹ ہو جائے گا، ایٹ دیٹ ٹائم یو شوڈ ریممبر کہ تب جو ہے وہ ایک بادشاہ نکلے گا جو کہ مخالف مسیح ہوگا. اور وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ وہ آ کر امن کا معاہدہ کرے گا. اس وقت بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو کھڑا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ میرا آنا نزدیک ہے، ٹھیک ہے. تب سمجھ جانا، تب جو ہے خدا کرے گا ہم سارے ادھر ہوں گے اور تب میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ کام اب آ گیا ہے. پھر ہمارے پاس کتنے سال رہ جائیں گے؟ 7 سال. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 7 سال شروع سے صرف چلو جائیں، کچھ کہتے ہیں جی مڈل میں ہونا ہے، کچھ کہتے ہیں جی اینڈ پہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم سب میں ریپچر ضرور ہونا ہے، جو بھی ہو، چاہے کسی بھی وقت ہو. ہمیں شروع میں بھی ریڈی رہنا ہے. اگر شروع میں ریپچر ہونا تو ریڈی ہونا چاہیے، نہیں کہ اسی اینڈ تک بیٹھے سی کہ اسی اینڈ تے جاؤں. اور اگر اینڈ والے جو ہیں وہ بھی ریڈی ہوں، شروع والے بھی ریڈی ہوں، لیکن ریڈی ضرور ہوں. ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. جب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو پھر ہماری زندگیوں کا، ہماری سوچوں کا، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آج خدا یسوع مسیح آ جاتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں. پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ حماق کے خلاف، جو سے مسئلہ سور اور سیدا کے خلاف، یعنی کہ لبنان کے خلاف، جارڈن کے خلاف، جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں، عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا، یعنی کہ یہ لبنان کی بات ہو رہی ہے، حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور مٹی کو چاندی کی طرح کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر لگائے، یعنی کہ سارے وہ لالچ اور دولت کے پیچھے. اور اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت فنڈنگ جا رہی ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے؟ ادھر جا رہی ہے. ان لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ریبل گروپس ہیں ادھر. دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھائے گی. اشکلون کو دیکھو، اشکلون دیکھ کر ڈر جائے گا. اور غزہ بھی سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا. غزہ کس کے پاس ہے اس وقت؟ فلسطین کے پاس ہے، ٹھیک ہے. غزہ سے جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوگا، اس لیے غزہ سخت درد میں مبتلا ہوگا. بیکاز کہ غزہ جب اٹیک کرے گا اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل جو ہے اپنی چاروں طرف جو ہے وہ میزائل پھینکے گا، ہر طرف مار کرے گا. یو نو دیٹ کہ یہ پچھلے دنوں میں یعنی 2007 میں غزہ میں اور لبنان میں جنگ ہوئی تھی اور یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگی. اور اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی اور اشکلون بے چراغ ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر لے گا، واپس قبضہ کر لے گا. That will trigger the war against Israel کہ انہوں نے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. جب آپ یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تب آپ کو یقین ہوگا کہ خدا کا کلام سچا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا اور میں فلسطینیوں کا، یعنی فلسطینی جو ہے کا فخر مٹا دوں گا. اجنبی زادہ جو ہے یہ اگین جو ہے this is a term for the antichrist. استثنا کی کتاب اس کے 23 باب کی دوسری آیت میں میرے ساتھ دیکھیں. بک آف ڈیٹرونومی 23واں باب، استثنا کی کتاب 23واں باب دوسری آیت. یہاں پر خدا نے ایک حکم دیا تھا، اس کی دوسری آیت 23 کیا لکھا ہے کہ
کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خدا کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو سوسائٹی میں جو ہے یہ جو بغیر شادی کے بچے پیدا ہوئے جا رہے ہیں، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ بلیسنگ سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور خدا نے کیا کہا تھا، اور یہ جہاں پر جو اجنبی زادہ جو ہے وہ لفظ آیا ہے، یہ بیسیکلی ہمارے جو اردو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ایک حرام زادہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھے گا۔ سو بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو اینٹی کرائسٹ ہوگا اٹ وڈ بی پروڈکٹ آف سن، یعنی کہ وہ گناہ کی اولاد ہوگا اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے اور وہ کہاں سے ہے۔ سو پیپل بلیو دیٹ اینٹی کرائسٹ جو ہوگا وہ اس لیول کا ہوگا، لیکن ایک جو حرام زادہ پن جسمانی ہے، اسی طرح ایک حرام زادہ پن روحانی بھی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کی کتاب، عبرانیوں کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے کہ جس میں خداوند محبت رکھتا ہے جس سے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے، جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہارے لیے تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر یعنی کہ بیٹے جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم کیا ٹھہرے؟ حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل میں انہوں نے گالی لکھی ہے، یہ بیسیکلی صاف لکھا ہوا ہے کہ جو تنبیہ نہیں پاتا، جو کلام کو نہیں سنتا، وہ کون ہے؟ بیٹے نہیں ہیں، حرام زادے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بیٹے کون ہیں؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خداوند کے فرزند ہونے کا حق دیا۔ جو نجات یافتہ ہے پھر وہ کون ہوا؟ بیٹا ہوا۔ جو غیر نجات یافتہ پھر وہ کون ہوا؟ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ خدا نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ سو یہاں پر جو اجنبی زادہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فزیکل انلیجیٹمیٹ ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ غیر نجات یافتہ اور گناہ کا شخص ہے، ہی از دا مین آف سن۔ اینٹی کرائسٹ کو کیا کہا گیا ہے؟ دا مین آف سن، گناہ کا شخص۔ اسی لیے اس کو حرام کا شخص بھی کہا گیا کیونکہ ہی ہیز کم آؤٹ آف سیٹن، وہ شیطان اس میں سمایا ہوا ہے۔ جس طرح یسوع کا روح ہمارے اندر سمایا ہوا ہے، خدا ہمارے اندر ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم حرام زادے نہیں ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہمارا باپ ہے۔ تو کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا باپ شیطان؟ ہم جو ہے وہ لعنت کی اولاد نہیں ہیں۔ یہاں پر بائبل جو ہے بڑا کلیئرلی اس چیز کو بتاتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھ لیں تسلنیکیوں کا خط، اس کا 2 باب، 2 تھیسالونیئنس، 2 تھسلنیکیوں اس کا 2 باب، کھڑے ہو کے چیک کر سکتے ہیں، اور 3 آیت میں کیا لکھا ہے کہ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ برگشتگی کہتے ہیں یعنی کہ گناہ میں گر جانا، ٹھیک ہے، بیک سلائڈنگ، اپوسٹسی یعنی کہ خدا سے پھر جانا۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ ناجائز اولاد کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ یہ ہلاکت کا فرزند ہے۔ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ زندگی کے بیٹے ہیں، یہ ہلاکت کا بیٹا ہے۔ اور جیسے رومنز میں لکھا ہوا ہے کہ جو جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ سو جسمانی بھی حرام زادے ہیں اور روحانی بھی اس طرح کے لوگ ہیں۔ جسمانی بھی بیٹے ہیں، روحانی بھی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جسمانی طور پر بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی۔ اسی طرح جس طرح جسمانی لوگ ناجائز اولاد ہیں، اسی طرح جو ابلیس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ناجائز اولاد ہیں روحانی طور پر۔ تو ان کا لیڈر کون ہے؟ لکھا ہے کہ ایک اجنبی زادہ جو ہے وہاں پر ایک لیجیٹمیٹ چائے جو ہے وہ تخت نشین ہوگا، اور وہ کہاں پر تخت نشین ہوگا؟ اشدود میں، اس میں لکھا ہے
سو اشدود جو ہے بیسیکلی یہ غزہ کا جو ایریا ہے اسرائیل کا جو فلسطین کا علاقہ اس کی بات دیٹ مینس کہ ہی وڈ بی دا کنگ آف دوز ایریاز ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو فلسطین کا کنگ ڈکلیئر کرے گا جو مخالف مسیح ہوگا اور وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کس چیز کو بیس بنائے گا فلسطین کو بیس بنائے گا کہ میں فلسطین کو آزاد کروں گا دس از گوئنگ ٹو ہیپن ہماری آنکھوں کے سامنے لیکن خدا کیا کہتا ہے میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات کو اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا منہ سے خون تے دنداں نے خون کدوں نہیں کردا منہ دے وچ کہ زور دے جڑا نا پیندی مکا ٹھیک ہے جے ایتھے پے تے پھر منہ جو بھی نکلدا دنداں نے بھی خون نکلدا دیٹ مینس کہ خداوند جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں اس آئی ول پنچ ہم ان دی فیس ٹھیک ہے نا یہ جو بات خدا کرنا چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے آئی ول کک ہم ان دی فیس آئی پنچ یعنی کہ جو کیوں کرے گا خداوند اس طرح کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ریویلیشن چیپٹر 13 میں کہ وہ کفر کی باتیں کرے گا خدا کا نام لے کر خدا کو گالی دے گا کفر دے گا بائبل میں کون تھا جو خدا کا اور خدا کی فوجوں کو گالیاں دیتا تھا روز آ کے 40 دن تک اس نے یہ کیا تھا وہ جاتی جولیت نے مخالف مسیح کی وہ تصویر اور اس کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا داؤد کھڑا ہوا اور جاتی جولیت جو تھا وہ حرام زیادہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جنات میں سے تھا فالن اینجل اور عورت کے ملاپ سے وہ پیدا ہوا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہائبرڈ تھا وہ اور آخری زمانہ میں مخالف مسیح بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہی مائٹ بی ہائبرڈ ایز ویل اور جب جاتی جولیت کے خلاف داؤد کھڑا ہوا تھا تو مخالف مسیح کے خلاف کون کھڑا ہوا ابن داؤد ہاللیلویا یسوع مسیح کھڑا ہوا اور اس نے بھی پتھر لے کے اس کے سر کو مار دیا تھا اس کی تلوار سے اس کے سر کو کاٹ دیا تھا یسوع مسیح بھی ایسے ہی کرے اور لکھے کہ میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات کو اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا اور وہ بھی ہمارے خداوند کے لیے بقیہ ہوگا اور وہ یہودا یعنی کہ آگے جا کر کیا لکھے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ یہودا میں سردار ہو جائے گا لبنونی یبوسیوں کی مانند ہے خداوند اس علاقے کو لے لے گا اور لکھے کہ میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا خداوند کون سے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوگا یروشلم کے کون سی فوج کے خلاف مخالف مسیح کی فوج کے خلاف تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے یعنی کہ اس خیمے میں سے اندر کوئی نہیں آ سکے گا ہم بھی زندہ خدا کا یروشلم ہیں ہم بھی زندہ خدا کا مقدس ہیں خداوند اس وقت جس طرح اپنے گھر کے ارد گرد خیمہ زن ہوگا ہمارے ارد گرد بھی خیمہ زن ہوگا کوئی ہمارے اندر نہیں آ سکے گا کوئی ہمارے گھروں میں نہیں آ سکے گا آپ یہ دیکھیں کہ امیجن کریں کہ کوئی بھی تاثیر جو ہے چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو چاہے وہ مخالفت کی ہو کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی ایز لانگ ایز کہ ہم خدا کو الاؤ کریں کہ وہ ہمارے گرد خیمہ زن ہوئے امیجن کریں کہ گلی میں آ کر وہ گھروں میں سے نکال رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کو وہ چھوڑ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ جب یریکو کا شہر گرا تھا جیریکو کا تو لکھے کہ ساری دیواریں گر گئی تھی لیکن جہاں پر راہب کا گھر تھا وہ ادھر کھڑی رہی تھی ٹھیک ہے اس کا گھر نہیں تھا گرا کیوں نہیں تھا گرا کیونکہ خداوند نے اس کو سنبھالا تھا ٹھیک ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے گی تیرے دائنے ہاتھ 1000 بائیں ہاتھ 10,000 گرتے جائیں گے لیکن وہ بلا ہمارے پر نہیں آئے گی کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور لکھے کہ پھر کوئی ظالم ان کے درمیان میں سے نہ گزرے گا کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے خداوند نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس پیسج کے شروع میں کیا تھا کہ بنی آدم اور اسرائیل کی آنکھیں کس پر لگی ہیں خداوند پر اور خداوند کی آنکھیں کن پر لگی ہیں ہم پر ہماری آنکھیں کس پر لگی ہیں خداوند پر خداوند کی آنکھیں کس پر ہیں ہم پر خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے ہاللیلویا تو یہ جو ہے یہ کنیکشن ہے دس از دا کنیکشن between us and us Lord کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے ہمیں دیکھتا ہے ہمارے اوپر خدا کی نظر لگی رہتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بھی کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو خداوند اس کو پکڑ کے پیچھے نہیں آگے نہیں آتی یہ میرا پیارا بیٹا اس سے میں خوش ہوں اس کو تم ٹچ نہیں کر سکتے ابلیس آیا اس نے کہا کہ تو خدا کو کہہ رہا ہے چیلنج کرنے لگا اس نے کہا کہ تو بڑا کہتا ہے میرا بندہ ایوب میرا بندہ ایوب تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے اس کو میں کراس نہیں کر سکتا اگر تو ہٹا لے تو پھر دیکھتے ہیں دیٹ مینس کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرتا ہے لیکن کس کو جو اس کی تنبیہ کو سنتے ہیں جو بیٹے ہیں ان کو نہیں جو کہ حرام کے ہیں بلکہ وہ جو بیٹے ہیں ہم حرام سے نہیں ہیں ہم خدا سے ہیں ہم ابلیس سے نہیں ہیں ہم خداوند اپنے باپ یہوہ سے ہیں اور یسوع مسیح کے تھرو ہے کیونکہ اسی واسطے اس نے ہم کو اپنے لے پالے بیٹے بنایا میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط
اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت. بس ہے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن جو نہیں چلتے وہ کون ہیں؟ وہ حرام زادے ہیں. بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے. سو فرق کہاں پر ہوگا جب آخری زمانہ آئے گا، جب اینڈ ٹائمز آ جائے گا؟ people who will walk according to the spirit of the Lord, they will stand above the people who will walk according to their physical desires. بدن کے مطابق کون ہے؟ جو کہ خواہشوں میں چلیں گے. ہم نے لاسٹ ویک کیا پڑھا تھا؟ ابلیس کے کاموں کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. تو طریقہ کیا ہے کہ ہم نے 4 سٹیپس کو دیکھنا ہے. خواہش کس چیز کو دعوت دیتی ہے؟ گناہ کو. گناہ کس چیز کو بلاتا ہے؟ بدرو کو. بدرو پھر ساتھ کیا لاتی ہے؟ بیماری، کمزوری. تو بیماری اور کمزوری اور جو پرابلمز ہیں وہ ریزلٹ ہیں. ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. ٹھیک ہے، بیماری، کمزوری، لڑائیاں، جھگڑے، یہ جو فزیکل ایٹریبیوٹ، یہ فزیکل چیزیں جو ہیں یہ ریزلٹ ہیں کس چیز کا؟ روحانی. اور روحانی کس چیز کا ریزلٹ ہے؟ پھر اگین فزیکل پہ بدن کا گناہ. ٹھیک ہے، روح کے مطابق نہ چلنا. اور جو روح کے مطابق نہیں چلتے وہ کس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں؟ اپنی بری خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں. سو ہم نے اگر بیماری سے چھٹکارا پانا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کس چیز کو ختم کرنا اپنی زندگی سے؟ خواہش کو ختم کرنا. جڑ کو ہم نے کاٹنا. ٹھیک ہے، خواہش جائے گی تو گناہ چلا جائے گا، گناہ کی معافی ہو جائے گی. گناہ چلا جائے گا تو بدرو کے پاس چانس ہی نہیں ہوگا، وہ کہاں پہ ٹھہرے. اور جب بدرو نہیں ہوگی تو بیماری بھی چلی جائے گی. یہی خدا کا روح کہہ رہے ہیں کہ خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں جو وہ خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. شرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال میں بھی شامل ہوں، جلال بھی پائیں. تو ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. بیٹے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ وارث ہیں. وارث ہیں تو جو یسوع مسیح کا وہ ہمارا ہے. ہاللیلویا. تو آخری زمانہ میں ہم وارث ہوں گے تو بچ پائیں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دنیا کے اندر بلینز آف پیپل ول ڈائی، ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ول ڈائی. لیکن فرق کہاں پر خداوند کرے گا؟ خداوند فرق کرتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خداوند فرق نہیں کرتا. خداوند کرتا ہے. خدا نے کیا کہا تھا جب اس نے مصریوں کو نکالا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا کہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اسرائیلیوں اور مصریوں میں میں نے فرق کیا ہے. خدا نے فرق کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مصری کا ایک کتا بھی تم پر نہیں بھونک سکے گا. ٹھیک ہے، اتنا خدا نے، کیونکہ گناہ کے اندر جو چلتا ہے، جو مصر کے اندر رہتا ہے، مصر جو ہے گناہ کو ظاہر کرتا ہے. جو اپنی پرانی انسانیت میں رہتا ہے اس میں، اور پھر جو خدا کے اندر روح میں رہتا ہے اس میں خدا فرق کرتا ہے، ضرور کرتا ہے. ہماری کلیسیا میں بھی کچھ لوگ اگر گناہ میں چلیں گے تو خداوند ان کو دھتکارے گا، اگر خدا میں چلیں گے تو خداوند ان میں فرق کرے گا. آپ کی بلیسنگ میں فرق نظر آ جائے گا. لوگوں کو آپ کے جو گھر کے حالات ہیں ان میں فرق نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہر چیز میں فرق نظر آئے گا. ایک تنگی کی زندگی گزارے گا، ایک خوشحالی کی زندگی گزارے گا. فرق پتہ لگ جائے گا. یعقوب اور عیساؤ میں فرق تھا، اسماعیل اور اسحاق میں فرق تھا. ٹھیک ہے، فرق پتہ لگتا ہے. اندھیرے اور اجالے میں فرق ہے. تو یہاں پر ہم نے زکریا کے جو 9ویں باب کی جو پہلی 8 آیتیں ہیں ان میں یہ سیکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں. غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ ہم پر حملہ کریں گے، بنی اسرائیل پر اور ہم پر، اور ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ خداوند میں چلنا ہے. ہماری کشتی جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ روحانی فوجوں کے خلاف ہے. آئیے اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، روح کے مطابق چلیں تاکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، تاکہ ہم اس کو ابا اور اے باپ کہہ کر پکار سکیں. ہم اس باپ کے بیٹے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اسکول میں لڑائی ہوتی تھی، میں کہتے تھے میں اپنے جا کے ابو نے دسانا، I'll tell my dad. لیکن آپ کو پتہ نہیں. اور پاکستان میں عموماً لوگ دھونس دیتے ہیں، پولیس والا پڑھ لے گئے تمہیں پتہ نہیں میں کدھر بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ پولیس آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کدھر بیٹا ہوں، میرے ڈیڈی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، تو کہیں میرے ڈیڈی کا نام یہوہ باپ ہے، ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا. ہاللیلویا. پھر پولیس کہے وہ خیر پیچھے ایسے بڑے ہی آ گئے کام. ٹھیک ہے، میرے تو بھی پا رہے ہیں.
تو مقصد یہ کہنے کا کہ we must recognize who we belong to. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم نے میں نے دیکھا, میرا دل کئی دفعہ بہت دکھی ہو جاتا ہے افسوس سے بھی, کہ مسیحی ہم لوگ جو ہے موسٹ آف دم, میں سارے نہیں کہوں گا لیکن زیادہ تر ترلے والے مسیحی گئے ہیں. ہر ٹائم ترلا, ہر ٹائم پیچھے, ہر ٹائم یو سی, اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میری بہت زندگی خراب, میں نے پوچھو کہ کچھ نہ پوچھو, ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے پھٹ چال ہی رہتا ہے. کیوں؟ ہم مسیح کے لوگ ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹی, ٹھیک ہے نا. آسمان میں کسی سے پوچھو کہ فرشتہ کہ نہیں آج بڑی بھیڑ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کتنے پاس ہیں. نہیں, ایسے نہیں. جو خدا میں چلتے ہیں وہ فتح مند ہیں, فتح مند مسیح زندگی, ٹھیک ہے, وکٹوریس لائف. ہمارے چہروں سے نور نظر آنا چاہیے, دلیری کے ساتھ ہم کھڑے ہو. ببر شیپ, بائبل میں کیا لکھا ہے کہ رائچس از بولڈ لائک اے لائن, ہے نا, جو راست باز ہے وہ چہرے ببر کی مانند ہوتا ہے. آپ کو لوگ دیکھیں کہ یار اس کا چال ڈھال ہی جو ہے وہ شاہانہ ہے. یہ فرق ہے. this where you come from, یہ کہاں سے یہ آئے. ہمارے کام پہ لوگ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہے اور تیرے دل کی مرادوں کو. میں ہر وقت مسرور رہتا ہوں کام پہ, نقصان بھی ہو رہا ہے میں بڑا خوش رہتا ہوں. وہ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم دیکھتے ہیں کہ تجھے فرق ہی نہیں پڑتا, کبھی مون نہیں کرے, کبھی کوئی گالی نہیں دی, کبھی غصہ نہیں کیا, کبھی چیزوں کو بینگ نہیں کیا, کبھی ایسے نہیں, نقصان بھی خیر ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں خداوند تیرا شکر ہو خدا, اور ہر وقت اسی سوچ کے ساتھ میں چلوں. اور وہ آپ مثالیں دیتے ہیں کام میں, کہتے ہیں کہ یار, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں اس دن, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نارملی لوگ جو ہے کام پر وہ کسٹمرز کے ترلے ڈال رہے تھے کہ ہمیں آرڈر دے دو, ہمیں یعنی کہ ہمارے ٹارگیٹ. اور اس دن وہ دیکھ رہے تھے کام والے کہ کسٹمر کا فون ہے اور مجھے ترلے ڈال رہا تھا کہ میں آرڈر دے دوں, پلیز میرے سے لے لو آرڈر. میں اتنا شروع ہوئی, میں کہ چلو بھیج دو. مقصد یہ کہنے کا تھا, میں نے ان کو بھی بتایا, میں نے کہا دیکھو یہ فرق ہوتا ہے. اور سم ٹائم وہ میرا مذاق بھی بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب سے گزرتے ہیں نا تو ایک دم وہ مجھے کہتے ہیں لارڈ از مائی شیپرڈ. تو میں آگے سے کہتا ہوں آئی شیل ناٹ وانٹ, مجھے کمی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. وہ آگے کہتا ہے مذاق کرتے, کہتے ہیں یو آر ناٹ لکی یو آر بلیسڈ, کیونکہ میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ لکی آئی ایم بلیسڈ. پھر وہ آگے کہتا میرے لیے بھی, اس دن میں بھی بندہ پریشان تھا, مجھے کہتا کین یو پرے فار می. میں نے کہا ہاں آئی کین پرے فار یور بلیسنگ. لیکن ان کو اب ایک چیز ریئلائز ہو گئی ہے کہ دیر از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف بلیسنگ ان دس پرسنز لائف, ٹھیک ہے. اس شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ناؤ دے کین سی دیٹ. شروع میں ٹھیک ہے ہمارا مذاق بنایا گیا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں اور جانیں کہ ہماری زندگی میں خدا کام کر رہا ہے. ہم پیچھے ہارے ہوئے نہیں, ہم دم نہیں, بلکہ ہم سارے ہیں. خدا ان کا شکر, یسوع کے نام کی تعریف, سارا جلال یسوع نام. آمین.